अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट में आज 6 जजों की जानिब से लिखे गए ख़त के मामले पर समाअत हुई हैं और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी जो सिफारिशात हैं वो जमा करवाई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी जो तजावीज़ हैं वो जमा करवा दी गई हैं, जबकि बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद ख़ान भी पेश हुए हैं। अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये समाअत मुलतवी की गई हैं। ये कहा गया है समाअत मुलतवी होते हुए कि जो जजेस और बेंच की जो दस्तयाबी है उसको देखा जाएगा और फिर इस मामले पे समाअत होंगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। मदाखलत का मामला जो 6 जजेस की जानिब से ख़त में रहनुमाई तलब की गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, क्या ये समाअत अब इसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आनी हैं कि ये मामला वंस सेट फॉर ऑल हो जाएगा या ये पेचीदगियाँ बढ़ेंगी, ये एक बुनियादी नुक्ता है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने आज पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून और वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो पाकिस्तान का इकनॉमिक एक्शन प्लान है उससे मुतालिक उन्होंने बताया है। जो कलीदी बात की गई है वो पेंशन से मुतालिक बात की गई है कि पेंशन बहुत बड़ा बोझ है और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये कहा है कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली लानी होगी। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के IMF से मुतालिक इससे पहले जो जारी प्रोग्राम है उस पर भी उन्होंने बात की, जो आइंदा प्रोग्राम पाकिस्तान लेने का ख़्वाहां है और उस दौरान जो शराइत हैं वो क्या हैं और पाकिस्तान को किस हद तक अपना इस्लाहात लानी हैं, इस पर भी गुफ्तगू की गई है। अब जो सर्विस स्ट्रक्चर का मामला है या सरकारी मुलाजमीन की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ाने से मुतालिक मामलात हैं, इस पर बहुत से एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। किस हद तक मुमकिन है इस हुकूमत के लिए इसको अमली जामा पहनाना, ये भी एक कलीदी सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं और PTI का जो वफ़द है उसके साथ हुई और उस पर जो अमेरिका ने इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की थी उस पर भी बात हुई। पाकिस्तान में कानून की अमलदारी से मुताल्लिक भी बात हुई। एक जानिब अमेरिका मुखालिफ नैरेटिव, दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और उनसे पाकिस्तान में कानून की अमलदारी से मुताल्लिक गुफ्तगू करना, क्या ये मदाखलत का रास्ता हमवार करने की कोशिश नहीं है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब आपका। ज़ैन साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, आज जो मामला हुआ 6 जजों के ख़त से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में वकला तंजीमों की जानिब से तजावीज़ जमा करवा दी गई हैं, उनकी सिफारिशात सामने आ गई हैं। प्रोसीडिंग्स देख के आप, ऑल दो मैटर इज़ सब जुडिस, लेकिन आप समझते क्या हैं कि ये जो मदाखलत का इल्ज़ाम है, क्या ये मदाखलत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ये मामलात वंस सेट हो जाएंगे हमेशा के लिए? देखें, हम समाअत पे या जजों के जो मामले में कुछ बात नहीं करना चाहते, वो वाकई सब जुडिस है। लेकिन इशू इस वक्त जो मुदाखलत का इशू है और इस वक्त जो एक तो बॉडीज़ की सिफारिशात आई हैं ना, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक है जो हाई कोर्ट, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से सिफारिशात आई, वो ज़्यादा परेशान कौन भी हैं और ज़्यादा काबिल तवज्जो भी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट बार लाहौर का हाई कोर्ट ने, आपको मालूम है कि सबसे कदीम जो कोर्ट है वो ये है, हमारी लाहौर हाई कोर्ट है। तो वहाँ से इस बात की तायद हुई है कि जो कुछ 6 जजेस ने कहा या लिखा वो दुरुस्त है और ये सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है, इस वक्त का किस्सा भी यही है, इस वक्त भी ये सिलसिला जारी है। इसी बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा और अतर मिनल्लाह साहब ने भी कहा कि एक तो ये जारी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है मुदाखलत का, और अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि जब धरना केस का फ़ैसला आया था तो ख़्याल ये था कि ये रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं है, वो अभी तक जारी है। दूसरा इसका जो पहलू था वो ये था कि अगर जजेस ये शिकायत कर रहे हैं कि ये सिलसिला जारी है
تو اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ 3 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ججز کے پاس توہین عدالت کا کیس اختیار موجود ہے، وہ اس کو استعمال کریں، لیکن ایشو یہ ہے کہ توہین عدالت کا اختیار جب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو روڑے اٹکائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جسٹس جمال مندوخیل نے ایشو اٹھایا کہ جو ایگزیکٹ ہے وہ عمل ہی نہیں کرے گی، کیونکہ عمل درآمد جو ہے وہ ایگزیکٹو نے کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ یہاں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جی جو اختیار استعمال کورٹ کر رہی ہے اس پر اپنے پاس تو کوئی فوج نہیں ہے، اس کے پاس نہ اس کے پاس پولیس ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور باڈی ہے، اس نے ایگزیکٹو سے کہنا ہے کہ یہ ہمارا ایڈریس پہ، وہ عمل درآمد ہی نہیں کرتے۔ اور اس کی بہترین مثال وہاں تو نہیں دی گئی، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا پنجاب اور KPK میں الیکشن کا غیر مؤثر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن دوبارہ الیکشن بھی تو سپریم کورٹ کے حکم پہ ہی ہوئے، پھر جا کے معاملہ سیٹل بھی سپریم کورٹ میں ہوا 8 فروری والا۔ دیکھیں نا وہ تو ایک سیٹلمنٹ ہوئی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں رہا کہ ساری سیاسی جماعتیں بھی اس پہ متفق ہو گئیں، صدر اور الیکشن کمیشن بھی مان گیا، لیکن اگر مثال کے طور پر اس وقت نگران حکومت انکار کر دیتی تو کیا ہوتا؟ پہلے تو ایک مثال تو قائم ہو چکی تھی نا۔ مداخلت کئی طرف سے ہو رہی ہے، تو اسی لیے بات قاضی صاحب نے کہی کہ ایسی تجاویز دیں اور ایسا ہم فیصلہ کریں کہ اس پر عمل درآمد بھی ہو، اور آئندہ بلکہ جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ کے پاس اپنی کوئی فورس ہو عمل درآمد کرانے کے لیے؟ یعنی معاملہ اس حد تک ہے وفاق سے، وفاقی حکومت سے، ایگزیکٹو سے اتنی مایوسی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے پاس عمل درآمد کے لیے بھی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے کیونکہ ایگزیکٹو نہیں کرتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جس سطح پہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور جس بڑے پیمانے پر ایک کنسنسس موجود ہے اس بات کا کہ جی روک تھام ہوتی ہے، ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور اب اس کی روک تھام ہر صورت ہونی چاہیے مداخلت کی، تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اس طرف معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن زین قریشی صاحب صرف سیاست دان نہیں ہیں بلکہ ماشاءاللہ ممبر قومی کے ساتھ ایک بڑے قانون دان بھی ہیں، اور امریکہ میں ایک بڑی لا فرم کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں۔ تو میرے خیال ان سے سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ 6 ججوں کے خط پر جو بیرونی مداخلت کا معاملہ سامنے آ چکا ہے، اور آپ بھی ظاہر ہیئرنگ جو ہو رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے، جو ریمارکس بھی آ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ونس فار آل طے ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ لوگوں نے پروگرام میں دعوت دی۔ ارشاد عارف صاحب نے بہت ہی اچھا سم اپ کیا۔ ظاہر ہے یہ کیس ابھی سب جوڈس ہے تو اس پہ بہت زیادہ رائے دینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ بالکل کہنا میں مناسب سمجھوں گا کہ جیسے مختلف ہائی کورٹس کی آراء آ رہی ہیں، ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں، اس میں سے جو آپ کا یا میرا خدشہ رہا کرتا تھا وہ تو اب زبان زد عام ہو گئی ہے بات، کہ جو انٹرونشن ہے یا جو مداخلت ہے یا جو انفلوئنس کرنے کا ایک اندیہ دیا جا رہا ہے، اس کا تو انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اور ان 6 ججوں سے آگے جا کر اب جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمارے فیصلوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اور سنگین ہو گیا ہے اور امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ اور جیسے پاکستان تحریک انصاف نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ فل کورٹ کے علاوہ کچھ بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ اشار صاحب یہ ہے کہ اب ہم نے کب تک یہ بیک اینڈ فورتھ کھیلتے رہنا ہے؟ ہم ایک بیان دیتے ہیں، دوسری طرف سے ایک اور بیان آتا ہے، عوام ہماری بھی سن رہی ہے، ان کی بھی سن رہی ہے، فیصلہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عوام نہیں کرنا ہے۔ لیکن اب میرے سمجھنے میں وہ وقت آ گیا ہے، ہم پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے ہم پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر اس نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ صرف جمع تفریق سے بات نہیں چلے گی، صرف بیان بازی سے بات نہیں چلے گی، ہمیں اس کے اوپر ٹھوس قدم لینے ہوں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا، اور جیسے ہم کہتے ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو تجویز ہے آپ اس سے متفق ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے
یہ سارے معاملے کو ایگزامن کرے اور اس کے بعد نہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ اب تک ملوث پائے گئے ان کو سزا سنائی جائے بلکہ آئندہ کے لیے لاہ عمل بھی تجویز کیا جائے۔ سر میں بالکل اس بات سے اس سے تائید کرتا ہوں اس کی کہ ایک ہم تو اس کے 6 یہ جو 6 ججوں کا لیٹر ہے اس کے اوپر تو ہم کہتے ہیں فل کورٹ بیٹھنا چاہیے، لیکن آج جیسے میں نے پہلے بات کی کہ 8 فروری کے الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے، زین صاحب بات یہ ہے دیکھیے مانتی ہے اب معاملہ یہ ہے جو گزارش اور سوال بھی ہے کہ اپوزیشن کے رنگ اور ہوتے ہیں، حکومت کے رنگ سیاسی جماعتوں کے اور ہیں۔ ابھی آپ بھی آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، آپ کی حکومت تھی، آپ کی جماعت کے بانی وزیر اعظم تھے، اس وقت جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا، علوی صاحب نے ریفرنس بھیجا، بعد میں آپ اس ریفرنس سے برات کا بھی اعلان کرتے رہے، تو آپ کو اب جا کے احساس کیوں ہو رہا ہے کہ وہ ریفرنس بھیجنا غلطی تھی؟ سر عرض یہ نہیں ہے، ریفرنس بھیجنا ایک قانونی طریقہ کار تھا نا، اب ریفرنس بھیجنا اور ریفرنس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے فیصلہ کرنا، یہ سب آئین اور قانون کے تابع چیزیں ہیں، یہ وہ پروسیجرل چیزیں ہیں جو آئین میں آپ اب یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا یا نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ریفرنس بھیجنا اللیگل تھا۔ سو عرض یہ ہے، میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس قانونی چارہ جوئی موجود ہے ہمیں اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ اب جسٹ لائک جوڈیشل کمیشن بنانا پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس پوائنٹ پہ میرا یہ عرض ہے کہ کیونکہ اب 2 نیریٹیوز بن رہے ہیں اس کے اوپر، تو اس چیز کو اگر تو ہم واقعی آپ اور میں دونوں مانتے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ نہیں ہو رہا، اور اگر ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک میں واقعی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، آگے چلنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ کسی بیسس پہ ہوگا نا۔ آپ کو اور مجھے ایک چیز پہ اگری کرنا ہوگا، اور میرے سمجھنے میں وہ جو ہمارا پوائنٹ آف کنورجنس ہے یا جو ہمارا ایک چیز ہے جس پہ ہم سارے اگری کرتے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن ہے۔ تو اگین پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اس لیے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے اور اس چیز سے ہمیں آگے جانا چاہیے۔ اچھا، اس وقت سنی اتحاد کونسل کی کونسل کی استدعا پر مخصوص نشستوں کا ایک جزوی فیصلہ آیا ہے جس میں آپ کو ریلیف بھی ملا ہے اچھا خاصا، تو کیا اس حوالے سے آپ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں کہ کیا ٹریبونل جو ہیں وہ فعال ہیں، آپ کی عذرداریاں کتنی داخل ہوئی ہیں، کس طریقے سے، کیونکہ جو شکایات ہیں 8 فروری کے حوالے سے وہ بھی اسی طرح دور ہوں گی، اور جو آپ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ تو عدالت کے نوٹس میں آ گیا ہے، تو لگتا یوں ہے کہ آپ کو ریلیف کسی نہ کسی سطح پر جہاں تک بنتا ہوگا مل جائے گا۔ تو یہ ٹریبونل فعال پنجاب میں ہو گئے ہیں، اور کیا آپ کی عذرداریاں داخل ہو گئی ہیں اور کتنی ہوئی ہیں؟ ارشاد صاحب، میری اطلاع کے مطابق تو ٹریبیونل فعال ہیں، لیکن ٹریبیونل میں صرف 2 جج صاحبان کی تعیناتی ہوئی ہے، اور وہ میرے خیال سے مزید کی ابھی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ڈے 1 سے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو اگین وہی والی بات ہے، جو قانونی چارہ جوئی ہمارے لیے اویلیبل ہوگی ہم وہ کریں گے۔ ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ہم ٹریبیونلز میں گئے ہوئے ہیں، وہ تو پروسیس اپنا چل رہا ہے۔ ہم نے جو لیگل ریمیڈی ہمیں اویلیبل تھی ہم وہ لے رہے ہیں۔ جہاں تک اب اس فیصلے کی بات آئی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اس فیصلے سے یہ تو طے پا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس تھیں، جو ہم تب بھی کہتے تھے کہ کس قانون کے تحت ہمیں سیٹیں دینا نہ دینا ایک میٹر ہے، لیکن ہمارے حصے کی سیٹیں باقی جماعتوں کے اندر ان کا بندر بانٹ کر دینا وہ کس قانون کے تحت ہوئی تھیں، تو آج تو اس کے اوپر فیصلہ آ گیا اور وہ سیٹیں جو ہیں رک گئیں۔ اب اس سے ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہو گئی ہے ارشاد صاحب، اس سے یہ ہوا ہے کہ جو 2/3 اکثریت مسلم لیگ نون کی بنی ہوئی تھی اور جس سپیڈ سے وہ قانون سازی کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ 2/3 اکثریت بھی ان کی ختم ہو گئی ہے، تو اب جو وہ لیجسلیشن پش تھرو کرانا چاہ رہے تھے وہ نہیں کرا پائیں گے۔ اصولاً طور پہ تو ایسے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے، جو پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ہمیں ووٹ کاسٹ کیا تھا اور ہمارے حصے کا ووٹ ہمیں دیا تھا، اس کے حصے کی ہمیں ریزرو سیٹس ملنی چاہیے۔ بٹ اوبویسلی سب جوڈیس ہے، دیکھتے ہیں اس پہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ فرمائیں کہ جو ریفارمز ہیں ہر شعبے میں، خاص جوڈیشل ہوں یا کسی اور شعبے میں، وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اگر حکومت کرنا چاہتی ہے، مثال کے طور پر یہاں ایک بات ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کی سینیارٹی کی بنیاد پر آپ نے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ 65 سال میں ریٹائر بھی ہوگا، کوئی ایک چیف جسٹس صرف 14 دن کے لیے آیا ہے، کوئی 6 مہینے کے لیے آ رہا ہے، تو اگر
ٹینیور پوسٹ بن جاتی ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اور ویسے اوورآل جو جوڈیشل ریفارمز ہیں گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے اس پر بنیادی اعتراضات آپ کے کیا ہیں؟ اچھا شاہ صاحب، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو اگر آپ چیف جسٹس پاکستان کی ٹینیور پوسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قانونی طور پہ یا اخلاقی طور پہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے آنے والے چیف پہ ہونے چاہیے، موجودہ چیف پہ لاگو نہیں ہونا چاہیے. موجودہ چیف اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں. جو بھی اگلا چیف آئے گا اس کے بعد آپ یہ ٹینیور سیٹ کرنا چاہیں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. یہ نہ لگے کسی چیف کو ہم کنٹروورشل اس لیے نہ کر دیں کسی ایک بندے کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. جہاں تک بات ہے ریفارمز کی، سر ہم ریفارم کے حق میں ہیں. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جو ہے جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز ہونے چاہیے، پولیس ریفارم ہونے ہیں، اکنامک ریفارم ہونے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے سر، آپ ریفارم پرپوز کریں، قومی اسمبلی میں آپ بل کو لے کریں اور پھر آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھیجیں تاکہ ان سٹینڈنگ کمیٹیز میں ان کے اوپر کوئی سہراسل گفتگو ہو سکے اور اپوزیشن کے انپٹ کے ساتھ حکومت کا انپٹ آئے اور اس کے بعد وہ تو ذہن سے ایسے ہی ہونا ہے، وہ کیے جائیں. یوں نہ ہو کہ ایک ہی دن کے اندر جو ہے ٹیبل بھی کر دیں، اس کو پاس بھی کرا لیں، اس کو پش تھرو کرنے کی کوشش کریں. جو ایک پروسیس ہے اس پروسیس کو فالو ہونا. پارلیمانی جو طور طریقے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کی، اور دیگر بھی آپ کے اس میں رہنما موجود تھے. قانون کی عملداری سے متعلق بات کی گئی، انسانی حقوق کی رپورٹ جو امریکہ نے دی ہے اس سے متعلق بات کی گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ امریکہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ قانون کی عملداری پاکستان میں ہونی چاہیے تو اٹ سیلف آپ ایک مداخلت کا راستہ اس کو خود دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو سر جو میٹنگ ہوئی وہ فورن آفس کے تھرو رکھوائی گئی تھی، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی اور ہماری پارٹی کی عادت ان کو ملی. دوسری بات، ہم کسی کو مداخلت کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کے لیے مداخلت کا راہ پہلے ہم نے مداخلت کا راہ کھولا جو پچھلی دفعہ مداخلت ہوئی تھی. عرض یہ ہے کہ یہ سفارت کاری کا ایک حصہ ہے کہ سفیر جو ہیں مختلف حکومتوں سے بھی، ملکوں کی حکومتوں سے بھی ملتے ہیں، اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. سفارت کار کا اور سفارت خانے کا ایک بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں وہ تعینات ہوتا ہے وہ اس ملک کی رپورٹنگ اپنے ملک اور اپنے فورن آفس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھیجتا ہے. اس میں ان کو دونوں موقف دینے ہوتے ہیں، حکومت کا موقف بھی دینا ہوتا ہے، اپوزیشن کا موقف بھی دینا ہوتا ہے. اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ سفیر جو ہیں وہ حکومت سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اپوزیشن بھی ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں آ کے ہم اس کو جو میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں، بٹ ایک یہ روٹین کی چیز ہے اور ان کی اطلاع کے لیے ہوتا ہے. اور یہ ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. نہیں، لیکن جب آپ کے دور میں یہ ملاقاتیں ہوتی تو آپ کو اعتراض تھا کہ امریکی سفیر جو ہے یا کونسل جنرل مل رہا ہے لوگوں سے تو وہ بھی تو ان پٹ لینے کے لیے مل رہا ہوگا نا. آپ نے ہی یہ اعتراض کر کے ایسے نہیں ہے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ امریکی سفیر جو ہے کسی اپوزیشن لیڈر کو ملے یا کسی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو ملے. ہمیں اعتراض تب ہوتا تھا جب امریکی سفیر ممبرز آف پارلیمنٹ کو، صوبائی اسمبلی کے ممبروں کو اور قومی اسمبلی کے ممبروں کو ملتے تھے اور پھر ان کے ملنے کے چند دن بعد ملک میں نو کانفیڈنس کی موشن آ جاتی تھی. نو کانفیڈنس جو ہے موشن وہ ایکسیپٹ ہو جاتی تھی اور ایک منتخب حکومت کو گرایا جاتا تھا. اس پہ اعتراض کیا ہے. ادروائز اپوزیشن لیڈرز کو، اپوزیشن ساری دنیا میں جا کے ملتے ہیں، ڈیلیگیشنز کا حصہ بنتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، کبھی کسی نے اعتراض نہیں. پی ٹی آئی اسٹل مانتی ہے کہ ان کی حکومت امریکہ نے ہی گروائی تھی، امریکہ کی ماں پہ ہی گری تھی. ہمارا اس کے اوپر بڑا سٹیٹڈ موقف ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ایک انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو گرائی گئی تھی. اب آپ خود دیکھ لیں کہ نیٹ بینیفیشری کون ہوئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے. ایک حکومت ہے، آپ دیکھ لیں ہماری حکومت جب گری ہے اس سے پہلے اکنامک انڈیکیٹر سارے پاکستان کے اوپر جا رہے ہیں، ریزروز پاکستان کے اوپر جا رہے ہیں. آپ کا ایف بی آر کا جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے 6.3 ٹریلین وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ تھا. ملک کے اندر انمپلائمنٹ نیچے جا رہی تھی. اکنامک انڈیکیٹرز تو پاکستان کے اوپر جا رہے تھے. اگر یہ حالات ہوتے جو آج بن گئے ہیں کہ معیشت کا بھی بٹھا بیٹھ گیا ہے، ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی کی چادر چار دیواری محفوظ ہے، تو پھر تو چلو کہا جا سکتا ہے کہ حکومت ان پاپولر ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تو پاپولر تھی اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک تھی. تو پھر کیا وجہ بنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کی؟ بس آخری سوال ذرا مختصر جواب دیجیے. یہ کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا معاملہ جو ہے، کبھی شیر افضل مروت صاحب ہو جاتے ہیں، پھر صاحبزادہ حامد رضا کا نام آ جاتا ہے، اب وقاص اکرم شیخ کا نام آ رہا ہے.
یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہی پارٹی آپ کی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو اپوزیشن کا یہ استحقاق ہے، اپوزیشن فیصلہ کرتی ہے. ہماری پارٹی میں اوبیسلی ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں ان کو ناجائز کیسز کے اندر پابند سلاسل کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کی ملاقاتوں کو روکا ہوا ہے. میں خود 3 دفعہ کوشش کی ملاقات کرنے کی، نام میرا ہوتے ہوئے کٹ گیا. اسی طریقے سے ہماری ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے. بٹ یہ فیصلہ ہم نے خان صاحب نے ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے جماعت کی اس کو دیا ہے، اور انشاءاللہ پولیٹیکل کمیٹی اپنا فیصلہ کرے گی اور اس پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے کو سارے تسلیم کریں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ زین صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد پاکستان کے ماہر ناز قانون دان اکرم شیخ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہر ناز قانون دان اکرم شیخ صاحب نے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب، سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط سے متعلق جو سماعت ہیں وہ ہوئی ہیں، وکلاء تنظیموں نے اپنی تجاویز دے دی ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ معاملات ایک ہی بار سیٹلڈ ہو جائیں گے؟ کوئی SOPs، کوئی طریقہ کار، کوئی ضابطہ بن جائے گا؟ سپریم کورٹ کیا کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر پائے گی کہ یہ سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ بہت شکریہ عباسی صاحب. اصل بات تو یہ ہے کہ دستور پاکستان نے 1973 میں اس پورے تنازع اور اس قضیے کا فیصلہ خود کر دیا ہے 73 میں، اور وہ یہ ہے کہ اٹ از این obligation آف دی اسٹیٹ ٹو انشور دیٹ دیر از اے کمپلیٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے یہ ہمارا پتھ اینڈ سبسٹنس ہے کانسٹیٹیوشن کا. یہ ہماری جو ہے نا وہ اسپرٹ، سول اینڈ اسپرٹ ہے. تو سپریم کورٹ فیصلہ دے یا نہ دے، سپریم کورٹ کو فیصلہ اس لیے دینے کی نوبت آئی ہے کہ اس اسٹیٹ گارنٹی کے، اس کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کے باوجود ہر ہائی کورٹ کی یہ صدا آئی ہے کہ دے آر بینگ انٹرفیئرڈ ود ان پرفارمنس آف دیئر جوڈیشل فنکشنز. تو اس روشنی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا تو کام ہی کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے. یہ فرض کیجئے یہ 6 جج صاحبان کا خط نہ آتا، جو یقیناً ایک میں سمجھتا ہوں اس نے مہمیز کا کام دیا ہے اور اس نے پورے ایشو کو فور فرنٹ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اور اس کی صداقت کی بین ثبوت یہ ہے کہ باقی ساری ہائی کورٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز کی ہاں میں ہاں ملائی ہے. شیخ صاحب، آج جو گفتگو ہوئی اور پہلے بھی یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ ایک تو ججز کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ توہین عدالت کا جو اختیار ہے وہ اس کو استعمال کریں. دوسرا یہ جو آج ایشو ایک ڈسکس ہوا وہ یہ ایک آنریبل جج کی طرف سے کہ جی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے فیصلے کو منوانے کی اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، وہ کرنا ہوتا ہے ایگزیکٹو نے، اور ایگزیکٹو جب ارادہ کر لے کہ نہیں عمل کرنا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا ایسا سیف گارڈ ہو سکتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو یا جو بھی شکایت ہو اس کا تدارک کے لیے اسٹیٹ کو یا اسٹیٹ اتھارٹی جو ایگزیکٹو ہے اس کو مجبور کر دیا جائے؟ وہ کیا راستہ آپ کے خیال میں ایک سینئر جج قانون دان کے طور پر ہے کہ کیا اتھارٹی استعمال کر سکتا ہے کوئی جج؟ بہت شکریہ عباسی صاحب اور ارشاد عارف صاحب. یہ دیکھیے کہ آج ہمیں 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس دستور کو نافذ العمل ہوئے، اور آج بھی ہم اس بات کی تلاش میں ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ایک مزید کوئی اتھارٹی ہو جو ان کو انفورس کرے. حالانکہ آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ اتباع اور اطاعت کے لائق ہے، اور اسی طریقے سے عدالت عالیہ کا ہر فیصلہ آرٹیکل 201 202 کے تحت ہر سبارڈینیٹ عہدے دار پہ، آرگنائزیشن پہ، انڈیپینڈنٹ باڈیز پہ
اتنا ہی بائنڈنگ ہے جتنی کہ دستور بذات خود بائنڈنگ ہے یا جتنا ان کے افسران کا حکم بائنڈنگ ہے. در حقیقت یہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے ہماری ایگزیکٹو. یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. یہ اس اتھارٹی کو, جوڈیشل اتھارٹی کو کنسیڈ کرنے کے لیے آج تک ذہنی طور پر تیار نہیں ہوئی کہ یہ عدالت کا استحقاق ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی کی جائے. اور حالانکہ اس ضمن میں 2 وزیر اعظم جو ہے وہ کنوکٹ ہوئے, ڈسکوالیفائی ہوئے, اور بے شمار جو ہے واقعات سے بھری پڑی ہے ٹسل بٹوین جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو. لیکن اس ساری بات کے باوجود ابھی تک ایگزیکٹو اس بات پہ آمادہ نہیں ہے کہ وہ بلا چون و چراں جوڈیشری کے فیصلوں کو نافذ کرے اور ان کو اس کی اتباع کرے اور اس بات سے باز آ جائے کہ ان کے پاس کوئی جائے فرار حاصل ہے. انہیں کوئی جائے فرار نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی بنیادیں اس اصول پہ قائم ہیں. اداروں کی جو تقسیم ہے اختیارات کی وہ یہی ہے کہ ایگزیکٹو کا کام ہے ایکسیکیوٹ کرے, لیجسلیچر کا کام ہے قانون بنائے, اور جوڈیشری کا کام ہے انٹرپریٹ کرے قوانین کو اور نافذ کرے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت عرصہ ہو گیا, ہمیں من حیث القوم اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں ان کو مجبور کریں کہ وہ جوڈیشری کے تمام فیصلوں کی بلا چون و چراں اتباع کے لیے ہم دم وہ تیار رہیں. جی, آپ نے بتایا کہ آئین کے اندر یہ بانڈنگ ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کو ایگزیکٹو نے ہر صورت ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکٹو اگر ایگزیکیوٹ نہیں کرتی سر تو عدالت کے پاس آبویسلی اختیار بھی موجود ہے اس کے خلاف کارروائی کا, تو اس میں کیوں پھر کمزوری دکھائی جاتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اصول ہے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا. جوڈیشل ریسٹرینٹ یہ ہے کہ عدالت کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے, لیکن عدالت جو ہے وہ ایکسٹریم جو میجر ہے وہ اڈاپٹ کرنے سے اعتراض کرتی ہے. حسن ظن رکھتے ہوئے یہ سمجھتی ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے یہ نیک نیتی سے کوئی رکاوٹ ہوگی جو دور کر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا 97 میں سجاد علی شاہ صاحب نے اپنے ایک حکم کی اتباع کے لیے وزارت دفاع کو, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھا. چیف آف آرمی اسٹاف نے وہ خط وزارت دفاع کو بھیج دیا, اور وزارت دفاع جو ایک حکومت کا ہی ادارہ تھا انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنی معمول کی سمری میں آگے فارورڈ کر دیا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک ایکسٹریم اقدام تھا کہ عدالت کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھا جاتا, جو حالانکہ ایگزیکٹو کے ایک ماتحت ادارہ ہے, منسٹری آف ڈیفنس کا ایک ماتحت ادارہ ہے. وہ بھلے اس کی جو بھی معاشرتی حیثیت ہے قابل احترام حیثیت ہے, لیکن عدالتی تقسیم اور اختیارات کے سلسلے میں وہ ایگزیکٹو کا ایک ماتحت ادارہ ہے. اس ماتحت ادارے کا یہ کام ہے کہ عدالت کے احکامات کو کیری آؤٹ کرے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ایگزیکٹو کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یعنی کوئی نوڈ مل جائے, کوئی گنجائش مل جائے, ہمیں ایسے کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس پہ عمل درآمد نہ کرنا پڑے. دیکھیے یہ اس میں پوری قوم کی بہتری ہے. ہم اگر اس وقت چاہتے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام ہو, ملک میں سیاسی استحکام ہو, تو اس کے لیے یہ ایک لازمی ایک ناگزیر امر ہے کہ ہم عدالتی فیصلوں کے احترام کو یقینی بنائیں. دیکھیے عدالتی فیصلوں کے جو ہے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے تو ملک میں بیرونی جو سرمایہ کار ہیں ان کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا. ان کے جو اسیسمنٹ میں یہ ہوگا کہ یہاں کی عدالتیں یہ نہیں دیکھتی کہ فیصلہ حکومت کا ہے یا حکومت کے خلاف ہے, وہ فیصلہ کرتی ہیں. تو اس سے ہمارے اس وقت جو ایک ہماگیر بحران کا ہمیں سامنا ہے, اس کا واحد علاج یہ ہے کہ عدالتی فیصلوں پہ بلا چون و چراں عمل درآمد ہو جانا شروع ہو جائے. جی شیخ صاحب, آپ کیونکہ عینی شاہد ہیں بہت سارے معاملات کے, یہ جو جوڈیشری میں سینیارٹی کا اصول آیا اور وہ 14 سال 16 سال سے چل بھی رہا ہے, بلکہ اس سے پہلے سے اس سے پہلے جو صورتحال ہوتی رہی اور اکھاڑ پچھاڑ ہوتی تھی, مرضی کے جج لگانا, مرضی کا چیف جسٹس لگانا. وہ پہلے جو کیس تھا الجہاد کیس,
الجہاد ٹرسٹ کیس جو تھا اس سے جی آغاز ہوا. اس میں الجہاد ٹرسٹ کیس کا تو ایک کمپرومائز کے طور پہ اس کی سماعت ہوئی. جی ہاں جی جی ہاں. تو اب پھر حکومت چاہتی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہوں اور چیف جسٹس کی پوسٹ جو ہے ٹینیور پوسٹ میں بدل جائے سینیارٹی کی بجائے, اور اس سینیارٹی کا فٹنس کا اصول کیا جائے, جس کی مخالفت ہو رہی ہے. کیا آپ کے خیال میں تجربے کی بنیاد پر اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو اس سے بہتر نتائج ہوں گے, اور جو مخالفین ہیں ان کے پاس کیا جواز ہے اس کی مخالفت کرنے کا؟ بہت شکریہ شاہد عارف صاحب, آپ نے بہت ہی کمپریہنسو سوال کیا ہے, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ اس کا جواب دیں. دیکھیے, آپ کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم و مغفور شہید نے ایک 5ویں آئینی ترمیم کی تھی, جس کے تحت چیف جسٹس کی پوسٹ کو ٹینیور پوسٹ کر دیا گیا تھا. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ فیصلہ ٹیسٹ آف ٹائم کے ساتھ چل نہیں سکا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بات جس کا ماضی میں تجربہ ہو چکا ہے, ہم اس کو کیوں ری انٹروڈیوس کروائیں. جہاں تک جج صاحبان کی جو مدت ملازمت بڑھانے کا تعلق ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہو جانی چاہیے, اور ہائی کورٹ کے عزت مآب جج صاحبان کی اور سپریم کورٹ کے عزت مآب جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی ایج ایک ہی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت عالیہ کے جج صاحبان کے لیے ٹیمپٹیشن نہ ہو کہ اگر ہم اس طرح کے فیصلے کریں گے تو ہمیں سپریم کورٹ میں لے جایا جائے گا, اور اگر اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے تو ہمیں محروم رکھا جائے گا. یہ پوری دنیا میں ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ یونیفارم ہے, ایک ہے. ہمیں بھی پوری دنیا کے جو تجربات ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹینیور پوسٹ کا کانسیپٹ ہے, یہ ایک دفعہ ماضی میں آزما کے ناکام ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا تجربہ جو ماضی میں کیا گیا اور ناکام ہو گیا, اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ریولٹ ہوا. آپ کو یاد ہے پی این اے کی موومنٹ میں, تو وہ ساری 4تھی آئینی ترمیم کے خلاف, 5ویں آئینی ترمیم کے خلاف, 6ٹھی آئینی ترمیم کے خلاف, جملہ آئینی ترمیم کے خلاف ایک پوری قوم کا احتجاج, اور وہ پھر ختم ہو گیا 8ویں آئینی ترمیم میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلی بات تو یہ, جب تک یہ متنازع سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمیں کوئی بھی دستوری ترامیم نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ہم نے تنازع تو ختم کرنا ہے. عدالت کا مطلب یہ ہے, ایک تنازع جو عدالت میں چلا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک متنازع کام ہے, اس کو اس وقت تک نہ چھیڑا جائے جب تک وہ تنازع حل نہیں ہو جاتا. ہم یہ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ چلیں اس سے پہلے کہ وہ عدالت اس کو اپسیٹ کر دے, ہم اپنا الو سیدھا کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلدی میں پہلی بات تو یہ کہ دستوری ترامیم وائڈلی سرکولیٹ ہونی چاہیے, آپ کے جملہ اخبارات میں چھپنی چاہیے. عام آدمی جو کنزیومر آف جسٹس ہے, اگر عدلیہ کے بارے میں آپ نے ترمیم کرنی ہے تو جو صارفین عدل ہیں ان کی رائے تو بنیادی ایک حصہ رکھتی ہے ان ترامیم کا, جو بینیفیشری ہیں ان ترامیم کے, ان سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجلت میں کی جانے والی دستوری ترامیم سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے, تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے, تنازعات ختم ہو سکے, شیخ صاحب بڑھتے جائیں. شیخ صاحب, آپ نے مقدہ کلام معاف, آپ نے یہ مخصوص سیٹوں کا ذکر چھیڑ دیا. آپ کے خیال میں کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا, اس کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنا, اور وہ مخصوص نشستیں دوسری پارٹیز کو دے دینا, اور یعنی بعض جگہ تو مذاق بھی ہوا کہ 6 سیٹیں جیتی ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں, 9 سیٹیں اس کو الاٹ ہو گئی ہیں. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں, اور آپ کے خیال میں یہ معاملات, سیاسی جو معاملات ہیں, وہ عدالتی الیکشن کی سطح پر طے ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن کی سطح پر؟ بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب. میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے, اور جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو حق کی بات کرنی چاہیے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون میری رائے سے ناراض ہو جائے گا اور کون میری رائے سے خوش ہو جائے گا. قولوا قولا سدیدا, یہ قرآن کا حکم ہے. میں اس قول پہ عمل کرتے ہوئے آپ سے براہ راست دل کی بات کروں گا. دیکھیے, یہ جو نشان کا فیصلہ تھا, یہ محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب
جن کا میں بہت عرصے سے بے حد مدعا ہوں، انہوں نے اتنی بنیادی تبدیلیاں کی ہیں عدلیہ کے انسٹیٹیوشن میں. ہی ہیز براٹ اباؤٹ ٹرانسپیرنسی، اوپننیس، اپنی خود پاورز کو شیئر کیا ہے اپنے کولیگز کے ساتھ. لیکن یہ جو فیصلہ ہے سمبل کا، یہ ان کے کیریئر میں ایک متنازع فیصلہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو سیٹس کا فیصلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پنشمنٹ ہے دیٹ شوڈ بی پرپورشنیٹ ٹو دی اوفینس. اگر کسی جماعت کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انٹر پارٹیز الیکشن نہیں کروائے تو اس کی سزا یہ عوام کو نہیں ملنی چاہیے. یہ تو اگر ہم ایک شخص نے، پاکستان کے ایک شہری نے ایک نمائندے کو ووٹ دیا ہے اور اس ووٹ کا ایک پریمیم ہے کہ اس کے ووٹ کی بنیاد پر آپ نے کچھ ایکسٹرا سیٹس دینی ہیں، مخصوص نشستیں، تو یہ پھر اس آدمی کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، پارٹی کو ڈینائی نہیں کر رہے. یہ اس آدمی کی رائے ہے. اور میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کا بیسک پرنسپل یہ ہے، یو مسٹ ریسپیکٹ دی ول آف دا پیپل. ول آف دا پیپل مسٹ بی آنرڈ، ول آف دا پیپل مسٹ بی ریسپیکٹڈ، اینڈ ول آف دا پیپل مسٹ بی کیریڈ آؤٹ، بیکاز دیٹ از دی سول اینڈ اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. صحیح، ٹھیک. بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے بڑی مفصل پریس کانفرنس کی ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، یہ کرنے اور کروانے والوں کو سزا دینا پڑے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے وہ صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں بلکہ وہ پوری قوم کا مقدمہ ہے. ارشاد صاحب، جو بات کی جاتی ہے، جن لوگوں پہ الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی میں ملوث رہے ہیں، اور آبویسلی انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ جو انتشاری ٹولہ ہے اس سے کوئی بات نہیں ہوگی، وہ صدقے دل سے معافی مانگے. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی وہ کرتے ہیں. تو اس موقع پہ آج جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنانا ہے تو پھر 2014 سے شروع کریں کہ جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، جب سپریم کورٹ کے باہر کپڑے لٹکائے گئے، جب 2016 میں کے پی کے وسائل استعمال کر کے اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا، اور بھی بہت سے واقعات انہوں نے کوٹ کیے ہیں. ایک تو سزا کیوں نہیں ہو رہی 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں، ڈیلے کیوں ہے، اور دوسرا جوڈیشل کمیشن اگر بن جائے تو آپ سمجھتے ہیں پچھلے 10-12 سال میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی تحقیقات ہو جائیں تو یہ معاملات سیٹلڈ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی ایک معقول بات انہوں نے کی ہے. باقی بھی معقول باتیں بہت کی ہیں، لیکن یہ جو بات ہے نا جوڈیشل کمیشن والی، یہ تو میرا خیال ہے ایک ایسی چیز ہے. پاکستان میں یہ کلچر کہ آپ سیاسی مطالبات منوانے کے لیے یا اپنی سیاسی پریشر بڑھانے کے لیے یا آپ سیاسی قوت کے اظہار کے لیے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیں، پی ٹی وی پر حملہ آور ہو جائیں، سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جائیں. یہ بھی تو ہوا ہے نا. وزیر اعظم ہاؤس پر اب دھاوا بول دیں، یا آرمی تنصیبات پر، جو بہرحال ایک سیکیورٹی، ہماری اپنی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہمارے عزت اور احترام کا معاملہ ہے. تو اس کلچر کی حوصلہ شکنی کے نقطہ نظر سے اور آئندہ کے لیے ایک ریڈ لائن کھینچنے کے لیے کہ جی یہ جو چیزیں ہیں، یہاں دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سرکاری جو تنصیبات ہوتی تھیں وہاں لکھا ہوتا ممنوع علاقہ، اور یہ شارع عام یاد ہے نا، وہاں عام آدمی گزر بھی نہیں سکتا تھا، وہاں فوٹوگرافی بھی منع ہوتی تھی. لیکن یہ سارے بیریئرز ہم نے ختم کر دیے. اب جو مرضی جہاں چلا جائے اور جہاں فوٹوگرافی شروع کر دے اور جہاں جو کچھ کرنا شروع کر دے. تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور ان سارے معاملات کی
تحقیق کی جائے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہوا ہے. ماسٹر مائنڈ کو بھی پکڑیں. اس میں ماسٹر مائنڈ کون ہے, کون لوگ تھے. دھرنا دینے والے جو 14 کی اگر بات ہوگی, دھرنا دینے والے, دھرنا دلوانے والے, اور یہ سارا کچھ انگیخت کرنے والے, اور اس کے بعد یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے. تو IMF کو خط لکھنے کا ذکر بھی انہوں نے. جوڈیشل کمیشن کا تو اس لیے بھی یہ ایک زبردست ایک ہوگا, اقدام ہوگا کہ جن لوگوں پر یہ کیسز ہیں یا جن لوگوں کو انتشاری ٹولہ کر, ان کا بھی یہی مطالبہ ہے. ان کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا, مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا, شوق بھی پورا ہو جائے گا. تو میرے خیال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور یہ معقول بات ہے, مناسب بات ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ جی ہر بات میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ شروع ہو جاتی ہے, یہاں مداخلت ہو رہی ہے, کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, مداخلت کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ. مجھے یاد آ رہی ہے ایک جنرل باجوہ صاحب کی ایک تھی بریفنگ تھی. اس وقت کسی نے کہا کہ جی وہ جو بات ہوتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, یہ وہ. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں, پہلے یہ بتائیں کہ یہ سیاستدان کیوں پہنچتے ہیں میرے پاس یا میرے جونیئر افسر کے پاس آتے کیوں ہیں اپنی شکایات لے کے. شکایتیں بھی لے کے آتے ہیں, فرمائشیں بھی لے کے آتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی, جس آدمی کے پاس, جس کو یہ ایک MNA جا کے, ایک منسٹر جا کے بات کرے گا, فرمائش کرے گا یا شکایت کرے گا, تو اس کو بھی تو ایک اپنی قوت کا احساس ہوگا. پھر وہ چاہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے, میں اگر یہ کچھ کر سکتا ہوں, اگر میں اتنا امپورٹنٹ ہوں تو میں کر گزروں. تو وہ راستہ آپ بند کر دیں, یہ راستہ ہم بند کر دیں گے. تو اس میں سیاستدانوں کو, تمام سیاستدانوں کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے, ان کے لیے لمحہ فکرہ ہونا چاہیے کہ نہ تو طاقت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے کہ آپ قومی جو ادارے ہیں یا قومی تنصیبات ہیں یا قومی مقامات ہیں ان پر حملہ آور ہو جائیں, اور اس سے آپ کی قوت کا اظہار ہوگا, آپ کی مقبولیت کا اظہار ہوگا. اور نہ ہی آپ ہر شکایت جو ہے آپس میں بیٹھ کے طے کرنے کی بجائے, معاملات آپس میں طے کرنے کی بجائے فرمائشیں لے کے ان کے پاس پہنچنا شروع کر دیں. جب ادھر سے کچھ ہو تو پھر آپ رونا شروع ہو جائیں. جو بات کی آج جنرل صاحب نے, انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری رویہ ہی جمہوریت کے لیے سب سے بڑا بالکل نقصان دہ ہے. بالکل جو ایک رویے کی آپ بات کر رہے ہیں. بالکل. دوسرا 9 مئی سے متعلق انہوں نے جو PTI کے لوگ تھے, مراد سعید تھے, شہریار آفریدی تھے, ان کے پیغامات دکھائے کہ وہ کس طرح لوگوں کو بتا رہے تھے, لوگوں کو اشتعال دے رہے تھے کہ نکلو, جو مقامات بتائے ہیں. سو یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. ایک بات جو آپ نے کی نا, وہ یہ ہے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے. اس میں آپ عدالتوں کو یا عدلیہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ الزام اگر لگتا ہے یا آپ کو گلہ بنتا ہے تو وہ پراسیکیوشن سے نہیں. اعتراض حسن صاحب نے آج درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ جو ملٹری ٹرائل جن لوگوں کے ہو رہے ہیں اس سے متعلق سپریم کورٹ کوئی واضح ڈائریکشن دے دے, ورنہ لوگ جو ہیں ایک سال سے ایک سال سے وہاں پہ ٹرائل سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے رکے نہیں. وہ تو کچھ عرصہ رکے نا. یہ تو وہ تو ملٹری کورٹ کے, یہ باقی جو ٹرائل ہو رہے ہیں, باقی کچھ تو سزائیں ہوئی ہیں, کچھ بری ہوئے ہیں. کہاں ہوا ہے ابھی تک؟ گجرانوالہ میں ایک ATC نے ایک کیس, یعنی پورے سال وہ تو ملٹری کورٹ سے بھی کچھ لوگ رہا کیس میں ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں جو خواتین ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, دوسرے ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, میاں محمود رشید صاحب ہیں. تو ٹرائل اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو اس میں عدالتوں کا کیا قصور ہے یا ملزمان کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو جو پراسیکیوشن ہے اس کی خامی ہے نا. اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. اگر ہمارا یہ پروسیس جو, ہم تو رونا روتے ہیں کہ عدالتی سسٹم ہمارا اتنا ناکارہ ہو چکا ہے, اتنا بیکار ہو چکا ہے کہ جناب دادے کا مقدمہ جو ہے پوتے کے دور میں بھی اگر فیصلہ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا دیوانی کیسز میں یہی ہے غنیمت ہے. نہیں, فوجداری میں پھر اکا دکا ہو جاتے ہیں. سے یہ جو ہوتا ہے کہ جی 27 سال کے بعد فیصلہ ہوا, پتہ چلا اس کو پھانسی دیے بھی 10 سال ہو گئے ہیں, تو یہ تو فوجداری کیس نہیں ہوتا نا. سزائے موت کے فیصلے جو ہیں ان کو بری کیا جا رہا ہے, جس کو سزائے موت ہوئے اور عمل درآمد ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. تو یہ تو دیوانی کیس نہیں ہے. صحیح. اول تو دیوانی کیس بھی ہوتا کیا ہے جی, ایک زمین ہے جس کی اس وقت مالیت ہے
10 लाख रुपए, वो मुकदमा चलता है और फैसला उस वक्त हो रहा होता है जब उसकी 2 अरब या 5 अरब पे पहुंच चुकी होती है मालियत जो है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। और एक आदमी ने लेना है किसी से 50 लाख रुपया, जब फैसला होता है तो उस 50 लाख की हैसियत 50,000 की भी नहीं रही होती, 2 नस्लें स्टे या लीव ग्रांट भी चली जाती हैं। बिल्कुल तो ऐसे ये सिस्टम को भी तब्दील होना चाहिए। और इस हसास मामले में अगर ये शिकायत है एक हसास इदारे को, तो उसके बाद तो अदलिया को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है। जी इरशाद साहब, आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पेंशन बहुत बड़ा बोझ है, सर्विस स्ट्रक्चर को तब्दील करना होगा। बात हो रही है कि रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 60 साल से 65 साल कर दी जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, 60 लुक्स लाइक 40। ये आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बात की है। ये असल में उन्होंने मेरे ख्याल कहा होगा अपनी क्लास के हवाले से। हमारा जो देहाती बेचारा गरीब आदमी है वो तो 40 का होता है और 70 का नज़र आ रहा होता है, ये उनको नहीं पता। नहीं, लाज़मी नहीं है हर देहाती गरीब भी हो इरशाद साहब, देहाती बड़े रईस भी हैं, एकड़ों के मालिक हैं, मरब्बों के मालिक हैं। जनाब 5% है। आपको पता है कि इस वक्त 95% जो हमारा रकबा है वो 5% के कब्ज़े में है। अच्छा। और बाकी 5% जो है 6 एकड़ 3 एकड़ 2 एकड़ वाला वो 95% है। ये है आदाद व शुमार। आप 5 की बजाय 6 लगा लें जी। यानी जो बड़ी होल्डिंग्स हैं हम उन्हीं को समझते हैं कि वो शायद काश्तकार हैं, वो किसान हैं, वो ज़री शोबा है। भाई ज़री शोबा तो वो है 3 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, 8 एकड़ वाला, 12 एकड़ वाला। हम उसको क्या सहूलत हासिल है? वो आप नहीं, आप भी देहाती हैं, मैं भी देहाती हूँ। आप कौन सा शहर के रहने वाले हैं? कोई पेरिस से आप आए हैं, मैं भी देहाती हूँ। हम नहीं देखते कि यानी मेरा जो हम उम्र है वो मेरा वालिद लगता है। जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं वो बेचारे ऐसे लगते हैं कि जनाब मेरे वालिद और दादा की उम्र के लोग हैं। और वजह क्या है? ना अच्छी खुराक है, ना अच्छी सेहत की सहूलतें हैं, ना और कोई चीज़ें हैं जो खुशी माशरे से खुशी का तस्वुर खत्म हो जाए। नफसियाती मसाइल हैं, मेंटल हेल्थ बहुत कम्प्रोमाइज। तो लेकिन अच्छा ये पेंशन का जो इशू है ना जी, ये मसला तो है इस पर, लेकिन जो भी आपने करना है 2 चीज़ें उसमें जहन में रखें कि आपका जो समाजी ढांचा है उसको भी मद्देनज़र रखना है। कुछ लोगों का गुजारा ही पेंशन पर है। मैं इस बात के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि जनाब एक आदमी है वो सारी उम्र उसने सरकारी ख़र्चे पर मौज मेला किया है और उसके बाद फिर अब उतनी ही मराहत और उतनी ही सहूलतें बल्कि उससे बढ़ के अब भी उसको मिल रही हैं। और उम्र जो बढ़ेगी एक टाइम के बाद पेंशन डबल हो जाएगी। ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो गरीब तबका जिनकी इलाज मुआवजा रोज़मर्रा के अखराजात वो पेंशन से पूरे होते हैं, उसको ना रगड़ा लगाते। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बड़ी बहस है ये, आने वाले प्रोग्राम में इसको दोबारा से छेड़ेंगे। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।